बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में हर इंसान इस वक्त नज़रें लगाए बैठा है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देख रहा है जंग किस तरफ जा रही है, किसका हमला कहाँ पहुँचा है। और यकीनन हम जानते हैं कि इस वक्त सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रहा। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपील करते हैं कि हमारे इत्तेहादी, हमारे साथी, हमारे पुराने दोस्त, जिसको स्पेशली उन कंट्रीज़ को जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल मिलता है, वो आकर अमेरिका की मदद करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने के लिए। और फिर जब उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद कि दुनिया के तमाम तर मुल्कों ने मना कर दिया है, बरतानिया, फ्रांस, सारे मुल्कों ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने। उसके बाद चंद घंटों के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जिस स्पीड से उनका स्टांस तब्दील हो रहा है, वाज़े कर देता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर के प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स, मुशीर या फिर जो भी उनकी स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो इजराइल के पपेट हैं, इजराइल जो कहता है वही करते हैं, इजराइल के हाथ में रिमोट है, बटन दबाता है तो डोनाल्ड ट्रंप बोलना शुरू हो जाता है। तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है, यानी इजराइल मुश्किल में है, यानी ये जंग सुपर पावर के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। जितने भी इंटरनेशनल तज्जियाकार हैं वो यही कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास निकलने का कोई प्लान ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सोचा ही नहीं था उन्होंने कि मैं किस तरह निकलूंगा इस जंग से, इसीलिए वो फंस चुके हैं। ईरान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी मुस्लिम उम्मा यकीनन देख रही है, और जो मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी दुनियावी मुश्किलात में है। जैसे हम जानते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस तरीके से एग्जिडस हो रहा है, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं। ऑयल की कीमत इस वक्त $100 फी बैरल की है। ईरान पहले ही कह चुका है कि $200 फी बैरल होगी और अगर ऐसा हुआ तो मुश्किलात बढ़ेंगी, सबके लिए बढ़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को ऑयल मिल रहा है और पाकिस्तान तक जहाज़ पहुंच चुका है तेल का, जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात कम होंगी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी मुश्किलात गैस सेक्टर में बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान LNG कतर से लेता है और कतर का जो सबसे बड़ा गैस का प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। उसके ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद से अब बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। मेरी नज़र में बड़ी परेशान कुन खबर है। मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में चूल्हा LNG से चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ SSGC SNGC गैस सप्लाई नहीं करता। गैस आती भी तो है तो ऐसी आती है कि उस पर खाना नहीं पकाया जा सकता, मजबूरन बाहर से सिलेंडर भर के लाना पड़ता है। अब अगर वो सिलेंडर नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? लकड़ी की तरफ जाएंगे, लकड़ी की कीमतें बढ़ेंगी, लकड़ी के चूल्हे खरीदेंगे, लकड़ी का सेटअप बनाएंगे। अनदर हैसल परेशानी है, इसको भी डिस्कस करना है आज के प्रोग्राम में। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करना चाहते हैं जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है। पाकिस्तानी फोर्सेस अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को यकीनन पसपा कर चुकी हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है इंटरनेशनली कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहाँ पे किसी हॉस्पिटल या स्कूल पे हमला कर दिया है, जबकि हमारी फोर्सेस ये कंफर्म कर रही हैं कि सब बेबुनियाद बातें हैं, हम दहशत गर्दों के ठिकानों को ही निशाना बना रहे हैं। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है मैंने तफसीलन, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ बड़े मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनका इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN की रहनुमाई की मोहताज नहीं है, उज़्मा कारदार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उज़्मा साहब अपना वक्त निकालती है हमारे लिए, आई एम रियली इंडेटेड एंड ऑब्लाइज्ड फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब। मोमन साहब अस्सलाम वालेकुम, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ, जज़ाकल्लाहु खैर। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा उज़्मा कारदार साहिबा आपसे। उज़्मा साहिबा, आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप का बदलता स्टांस, एक घंटे कुछ कहते हैं, अगले घंटे कुछ कहते हैं, एक ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया में जंगें बढ़ रही हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही हैं, एक तरफ वो एंटी क्राइस्ट और अपने दज्जाल को आवाज़ें दे रहे हैं, और ईरान में हम जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया जा रहा है। ऐसे माहौल में डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस इतना जल्दी बदलना, इतनी मुश्किल में, इतने पैनिक में आ जाना, क्या जाहिर करता है आपके ओपिनियन में? उज़्मा कारदार साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तला, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक सुपर पावर तो समझते हैं, लेकिन उनको शायद ये भूल गया था कि एक ऊपर भी सुपर पावर बैठी हुई है, और वो सुपर पावर जो है वो इंसाफ के तराजू में उससे बेहतर कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। जितना जुल्म ढाया है इजराइल ने, आपने देखा है कि गाजा में 70,000 मासूम जानों को शहीद किया, उसके बाद ये चढ़ दौड़े ईरान पे। तो अब क्या ये समझते हैं कि ये दंदनाते फिरेंगे पूरी दुनिया में और इनको कोई पूछने वाला नहीं है? मैं इस वक्त बैठी हुई मदीना मुनव्वरा में, तो सबसे बड़े बादशाह तो ये हैं जो भी फैसले होने हैं दुनिया में वो तो यहाँ से शुरू होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बेचारा जो है फंस गया है।
اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ایران کو وہ کہہ رہا تھا کہ جی میری تو یہ الٹے ہاتھوں کا کھیل ہے، میں 2 دن کے اندر اندر میں اس کو کارپٹ بامبنگ کروں گا اور یہ میرے قدموں میں گر جائیں گے. اب وہ قدموں میں گرا ہوا ہے، کوئی اس کا ساتھ دے نہیں رہا ہے. کہ ان کو دیکھیں نا، ایران جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، اس میں ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اس نے کس وقت کیا کرنا ہے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں پتا، کوئی دنیا میں کسی ویسٹرن پاور کو نہیں پتا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت پہ. تو وہ جو ٹیرر ہے نا، وہ جو ایک درد اور ایک خوف ہے کہ ہمارا کیا، اب دبئی جیسا سوچے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ایک سیف سب سے دنیا کا ملک قرار دیا گیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، جہاں مرضی جنگ چھڑ جائے وہاں نہیں آئے گی، وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مکافات عمل ہوتا ہے. جتنا آپ ظلم کر لیں گے تو پھر آپ کو بھی ظلم وہ سہنا پڑتا ہے ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تو یہ وہ ساری چیزیں اب دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے ایک جنگ کے خطرے میں انہوں نے مول لے لیا ہے. پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے پوزیشننگ کر کے بیٹھی ہے، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے کوئی یورپین پاورز ہو. ہر ایک نے اپنی اپنی پوزیشن اور ہر ایک نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. کیونکہ اب اگر یہ اپنی بھیجیں گے کارگو شپس اسٹریٹ آف ہارمز میں، اور وہاں پہ اس نے تھریٹ دی ہوئی ہے ایران نے کہ جو آئے گا میں اس کو ماروں گا، تو یہ تو بھاگ گئے سارے. یہ تو بلی ہیں، ان میں اتنا تو وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ اس تھریٹ کو وithstand کر سکیں. تو اب ڈھول بجاتا پھر رہا ہے بیچارہ ٹرمپ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا تھا کہ پپٹ بنا ہوا ہے، وہ اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہے اسرائیل. ویسے میڈم، کیونکہ آپ مدینہ منورہ کی پاک زمین پر ہیں، واٹ از دا سینٹیمنٹ اوور دیئر؟ کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں پر آتے ہیں، اسپیشلی آخری عشرے میں تو بڑی تعداد میں آتے ہیں. واٹ از دا سینٹیمنٹ دیٹ یو فائنڈ ان مسلمس؟ عظمیٰ صاحبہ. الحمدللہ تعالیٰ یہاں پہ تو پہلے سے ڈبل لوگ ہیں. یہاں پہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایوری بڈی از دیئر. سارے خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا، وہاں پہ مطلب میں تو رمضان شریف میں آتی ہوں، پچھلے رمضان سے زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اتنی فلائٹس کا بھی ایشو ہوا سارا، اور پھر جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، یا مدینہ منورہ میں جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، قیام اللیل ہو رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن نہیں رہے ان دعاؤں کو؟ سب سے زیادہ دعا تو مسلم امہ کے لیے مانگی جا رہی ہے یہاں پہ. بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب، ہاؤ ڈو یو سی ڈونلڈ ٹرمپ ٹوڈے؟ آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کتنی مشکل میں ہیں؟ کیوں وہ اپنا سٹانس بدل رہے ہیں؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں جنگ کو؟ ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا دیکھیں جی، اس پورے جو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا ہم لوگ جو فورن پالیسی ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ ہم لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کرنٹ چوروں کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں یہ صرف سر وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان پر بھی تبصرے بند ہو جائیں. سر وہ دیکھیں نا، اب میں کیا کروں، جب آپ چوری کرتے ہو تو آپ جن لوگوں سے چوری کرو گے ان کے اوپر آپ کچھ نہ کچھ تو قدغن لگاؤ گے. پاکستان کی فورن پالیسی پہ بات نہ کیجیے، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پہ بات کیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہم نے باتیں سنی ہے نا، ہمارے جو فورن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے چند دن پہلے ایک بریفنگ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ٹرائی پیٹریٹ قسم کا ریلیشن شپ ہے، ہم لوگ امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اسرائیل نے یہ کہا ہوا ہے، نتن یاہو کا یہ انٹرویو ہے، اس نے کہا تھا کہ میں 40 سال سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہوگی. نمبر 2، اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے تھرو کروانا چاہتا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے اس لیے پہلے اٹیک کر دیا، پہل کر دی کہ جب ہمیں پتہ تھا کہ اس نے اسرائیل نے اٹیک کرنا ہی کرنا تھا، اور اس کی ریٹیلیشن میں یہ لوگ اٹیک کریں گے ہمارے بیسز کے اوپر. سو اس وجہ سے ہم نے پہل کر دی. یہ اس کا موقف تھا ان آرڈر ٹو سٹارٹ دس وار. 2018 میں ہلری کلنٹن نے
جب یہ ان کے آپس میں وہ ہو رہا تھا، یہ پریزیڈنشل الیکشن کی کمپین ہو رہی تھی، ہلری کلنٹن نے اس ایران کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا آپ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو گے کہ وہ ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں وہ کمانڈر ان چیف ہو آرم فورسز کا، اور وہ ایک جنگ چھیڑ دے، جس کا ریفرنس انہوں نے دیا تھا کہ باراک اوباما کے زمانے میں بھی ایران کا مسئلہ آیا تھا، اور باراک اوباما نے اٹیک کی بجائے اس نے نیگوسیشن کی تھی، اور وہ تب ہوا تھا کہ جب ایران نے پھر ایگری کر لیا تھا کہ وہ IAEA کو اپنے اس میں الاؤ کرے گا، جبکہ جو اسرائیل ہے اس نے الاؤ نہیں کیا تھا انسپیکشنز کا، اور وہ ان کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایران کو بجائے لڑنے کے اور وہ ان کو یہ الاؤ کرنے کے کہ وہ اٹامک بام بنا لے یا نیوکلیئر کنٹری ہو جائے، اس سے روکنے کا یہ بہترین طریقہ تھا، اور اس کو اس نے منع کیا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری پوزیشن بڑی عجیب سی ہے انڈیا کے، میرے خیال میں اب یہ نہیں پتہ کہ وہ جو جینون ویڈیو ہے یا نہیں ہے، جس میں ان کا جو آرم فورسز کا لیڈر ہے اس نے کہا تھا، جو جنرل ہے اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ سب سے پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ہم ٹیررسٹ رجیم آف ایران کو چینج کریں گے فار گریٹر اسرائیل۔ پھر اس نے کہا تھا کہ جب ہم گریٹر اسرائیل کو اچیو کر لیں گے تو اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اتنگ بھارت کے لیے ہم لوگ نارتھ سے طالبان، افغانستان طالبان کے تھرو ہم کریں گے، ایسٹرن بارڈر میں ہمارا انڈیا ہوگا، اور جو اس کا ویسٹ کا لوور پارٹ ہے اس میں ایران کی جو رجیم ہوگی، اس لحاظ سے ہم پاکستان کو کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ نیپال اور بنگلہ دیش کو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، اس وقت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط کشتی میں بیٹھے ہوئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ، اور یہ یاد رکھیں میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ اگر عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا اور عمران خان پاور میں ہوتا تو شاید یہ لڑائیاں نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس وقت جو یہ ریجن ہے اس کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو امریکہ کا پٹھو نہ بنے، جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی طاقت رکھتا ہو، جو سارے امہ کو اکٹھا کرنے کی، اور جس میں یہ طاقت ہو کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اس نے کہا ہو کہ یار یہ دیکھو عزت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غستاخانہ باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلاموفوبیا پہ اور یہ جو بلاسفیمی پہ انہوں نے ایک موقف دیا تھا، جس کی بیسس پہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن بھی پاس کی تھی۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کوئی 50 دورے کر لیے ہیں اس دوران میں، اور کبھی ادھر جا رہے ہوتے کبھی ادھر جا رہے ہوتے، تو شاید وہ سارے لوگ پاکستان آ رہے ہوتے، اور پاکستان میں بیٹھ کے اس چیزوں کا اگر یہ یہاں تک چلا بھی گیا ہوتا تو اس کا ایک حل ہو رہا ہوتا۔ تو ہم لوگ اس وقت ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ یاد رکھیے کہ جب آپ لوگ ڈیسیژن کسی اور کے لیے لیتے، کسی اور کے بیسس پہ لیتے، جیسے ہمارا 2001 کا ڈیسیژن تھا امریکہ کے لیے لڑنا افغانستان طالبان کے ساتھ اس وقت کے، that was a very wrong decision that we took. allow me میں سینیٹر سرمد علی صاحب کو ویلکم کروں ہمارے شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، السلام علیکم، جزاک اللہ۔ سینیٹر صاحب الحمدللہ، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ سینیٹر صاحب مائی کویسچن ٹو یو از، آپ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی کرنٹ اسٹینڈنگ کو کہاں دیکھتے ہیں، ان کی کنفیوژن، ان کی مشکلات، ان کے بدلتے اسٹانس، ہاؤ ڈو یو ریڈ ہز باڈی لینگویج؟ سینیٹر سرمد علی صاحب۔ دیکھیں، اس وقت تو لگتا ہے کہ جو ستارے ہیں نا ٹرمپ صاحب کے وہ زوال پہ ہیں، کیونکہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب سے جو ان کے کریئر کی اور جو ان کے ٹرم کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ ایران پہ حملہ کرنا، جو امریکہ کی ایک ساکھ تھی دنیا میں کہ جی امریکہ جو ہے وہ دنیا بھر کو اور اپنے الائنس کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ جو ساکھ ہے وہ شٹر ہو گئی ہے۔
اور اب کم از کم جو گلف ممالک ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا امریکہ ہمارے کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے، یا ہم نے اپنی سرزمین پہ ان کو اڈے دے کے غلطی کی ہوئی ہے جس سے ہماری اپنی سیکورٹی خطرے میں رہتی ہے، اور کون سا ایسا ملک ہے اس خطے میں جو ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ان کو ودن دی ریجن اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ٹرمپ صاحب اگر آپ دیکھیں روز ایک نئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. پرسوں انہوں نے غالباً یہ کہا تھا کہ جی ایران ہم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن ان ٹرمز پہ ہم تیار نہیں ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں ایران ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو ہم تو جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ایران ختم نہیں کرنا چاہتا. تو ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھی یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں ان کی جو ساکھ تھی وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جو دنیا میں کہ امریکہ اور جو اس کے الائنس ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی درار آ گئی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک آدھ الائے جو ہوتا تھا اس کو ڈفر کرتا تھا ان کے پوزیشن سے، لیکن جو میجر الائز ہیں لائک فرانس اینڈ جرمنی اینڈ یو کے، وہ ان کے ساتھ بدلنا خاصہ کھڑے ہو جاتے تھے. اب تو جرمنی نے بھی انکار کر دیا ہے، فرانس نے بھی انکار کر دیا ہے، برطانیہ نے تو بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیا. اور اب تو ٹرمپ صاحب اس جگہ آ گئے ہیں کہنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کو ہم نے یورپ کو ہم نے سال اتنا کچھ دیا، اتنے پیسے ان کی سیکورٹی پہ خرچ کیے، اور آج یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو امریکہ کی ایک گلوبل اسٹینڈنگ ہے وہ میرے خیال میں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ایرانی نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی، جن کو اس وقت ایران میں بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ان کی وار ٹیکٹکس کے لیے اور ان کی اسٹریٹجی کے لیے، انہوں نے خط لکھا ہے مسلم ممالک کو. وہ کہتے ہیں کہ مسلم ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ایران کی مزاحمت کے ساتھ ہیں، فیصلہ کر لیں. فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت کے راستے پر قائم تھا، ہے اور رہے گا. امریکہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں اور اسرائیل آپ کا دشمن ہے، یاد رکھیے. ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے بارے میں، خطے کے مستقبل کے بارے میں سوچئے. ایران آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ پر غلبے کا ارادہ نہیں رکھتا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کیبنٹ ہے، جو ان کی ٹیم ہے، اس کے اندر اسرائیل کے ایجنٹس، اور اسرائیل کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہودی ایک طرف ہیں، زائنسٹ ایک طرف ہیں. زائنزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اس کو یہودیوں کی انتہا پسند سوچ کہتا ہوں، اور یہ وہ زائنسٹ ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت کے ہاتھ کے اوپر کافر کا ٹیٹو، کروسیڈرز کا ٹیٹو، جنگ کی باتیں، اپنی پروفیسیز لے کر اپنے اینٹی کرائسٹ دجال کی آواز. یہ کافر کا ٹیٹو کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ دجال کے ماتھے پہ کافر کا لکھا ہوا ہوگا، سب پوری دنیا دیکھے گی وہ. اسی لیے وہ تو چھوڑی، اپنے کپڑوں کے اوپر کافر لکھتے ہیں، اپنے ٹینکوں کے اوپر کافر لکھتے ہیں. اور ایک بات واضح ہے کہ اسرائیل ایک مذہبی جنگ لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران بھی یہ کہتا ہے کہ وہ مذہبی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہے کہ وہ آئیں گے. اور جو ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دوبارہ ظہور ہوگا دنیا میں، اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا، ان برائیوں کا خاتمہ ہوگا. تو اس مذہبی جنگ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمد صاحب سے. ہمایوں خان محمد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ؟ ہم جانتے ہیں زائنزم کا شکار ہے. زائنزم کے حوالے سے ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. اور اب وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پہ دجال کا، شیطان کا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. اس کا بھی ذکر پیٹ ہیگسیت کر چکے ہیں جو اس وقت سیکرٹری آف وار ہیں. آپ کی نظر میں سر یہ جنگ مذہبی ہے یا نہیں ہے، اور یہ کتنی خطرناک علامات ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری کے ہاتھ پہ کافر لکھا ہوا ہے جس طرح دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا؟ یور اوپینین محمد صاحب. دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ دو آئیڈیالوجیز کی تو آپس میں ڈیفینیٹلی ایک کلیش ہے. ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ جو جب ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہ زائنزم ہے. ایک ہے مذہب، جیسے اسلام میں بعض لوگ جو ہے نا اسلام کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے وہ ایک ایکسٹریمسٹ چیز کو لے کر آ جاتے ہیں. اسی طریقے زائنزم ہے، اسی طریقے سے ہندوازم میں، ہر جگہ میں ایکسٹریمسٹ ہیں. بہت سارے جیوز ایسے ہیں جنہوں نے اوپنلی اس ساری چیزوں کو برا بھلا کہا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے ہی اسرائیل کو برا بھلا کہا ہوا ہے بیسڈ آن دیٹ. سو یس، دیر از اے زائنزم which is in fact
جس کے خلاف یا جس سوچ نے ایران پہ اٹیک کیا ہوا ہے، تو اس سوچ کو سامنے رکھے تو آئی ایگری ود دس تھنگ کہ دس از زائنزم اگینسٹ اسلام. دیکھیں بہت ساری پروفیسیز ہمیں پتہ ہے، ہمیں احادیث کا پتہ ہے کہ جس میں اس پورے سچویشن کے بارے میں کیا ہے، کس طریقے سے ہوگا، ان کا ذکر یا اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے، ہم اپنے عالموں سے سنا ہے. اب اس کو جب ہم سامنے رکھیں تو ڈیفینیٹلی اس طرف چیز جائے گی تو صحیح. اینڈ آف ورلڈ آنا تو ہے، کبھی نہ کبھی آنا ہے، کب آنا ہے اس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. لیکن اس وقت میرے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے ایران، اینڈ نمبر 2 مسلم ملک ہے. ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وداؤٹ اینی تھنگ. اب اس جگہ پہ ہمیں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ جو باقی عرب ممالک ہیں جن کے وہاں پہ بیسز ہیں، امریکن بیسز ہیں، ہمیں ان کو پرسویڈ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے امریکن بیسز خالی کروائیں. کیونکہ وہاں سے دیکھیے جب آپ میرے نیبر ہیں اور میرے بھائی ہیں اور آپ کے گھر سے میرے اوپر اٹیک ہو رہے تو میں آپ کو اپنا دشمن مانوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایران نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے ان سب کو خبردار کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی آپ اپنی آنکھیں کھولو، آپ کس طرف جا رہے ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہمارے عرب ممالک جو ہیں یہ اپنی آنکھیں کھول لے اور اس طرح کر لے تو یہ جنگ بہت جلد کنٹین ہو جائے گی، کیونکہ یو ایس بہت تیزی سے اپنی سپورٹ کھو رہا ہے اس ریجن میں. اور ان ادر ورڈ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں، ایک صف میں آ جائیں. یقیناً ہم دشمن کو آسانی سے شکست دے پائیں گے اگر ہم ایک ہو جائیں. سینیٹر سرمد صاحب، آپ کا اوپینین زائنزم کے اوپر، آپ کی نظر میں پیٹ ہیگسیت جو کافر کا ٹیٹو بنا کے پھر رہا ہے، کروسیڈرز کا ٹیٹو بنا کے پھر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کافر دجال کے ماتھے پر بھی لکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. آپ کا اوپینین آن دس سچویشن سر؟ اصل میں ہمیں کرسچن زائنزم کو سمجھنا ہوگا. کرسچن زائنزم جو ہے زائنزم سے مختلف ہے. کرسچن زائنزم یہ کہتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کے لیے ضروری ہے کہ جوز پہلے اپنا ہوم لینڈ بنائیں گے پیلسٹائن میں، اور پھر جو ایک آخری جنگ ہے ان کے بقول الملحمۃ العظمیٰ سر، جی تو وہ جب تک وہ ہوگی تو پھر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا. تو بیسیکلی یہ ان کا ایک بلیف میں شامل ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریلیجس ڈیوٹی ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ان کے مطابق جوز کی ہوم لینڈ ہے جو وہاں بن گئی ہے. اور یہ جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی کروسیڈز ہیں جو ایونچولی جوز نے کرسچینٹی میں کنورٹ ہونا ہے جب حضرت عیسیٰ آتے ہیں. زائنزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو جوز کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا ان کے ملک پہ ان کے لیے ایک ملک کے قیام کی بات کرتا تھا. تو یہ بیسیکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کرسچن زائنزم جو ہے وہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد کرسچن زائنسٹ کی موجود ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس اور پاور کی پوزیشن پہ ہیں، اس میں بھی ہیں. اس کے اندر یہ جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں یہ سب بہت زیادہ ویزیبل اور بہت زیادہ اوپن ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ان کے تو ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں جس پہ وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، اور کروسیڈ انہوں نے کراس ڈالے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کروسیڈز کی بات کرتے ہیں. اور جو گاڈز ول پریویل انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کا بھی ایک ٹیٹو ہے. تو بیسکلی ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کی ریلیجس ڈیوٹی ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ جو گریٹر اسرائیل کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ بیسکلی جو زائنسٹ ہیں ان کا ایک ذہن میں یہ ہے کہ جب تک مڈل ایسٹ کا بڑا ایک حصہ جو کسی زمانے میں بقول ان کے فلسطین جو ان کے بقول حصہ تھا ان کی مملکت کا، وہ جب تک قائم نہیں ہوگا تو وہ ان کی جو کمپلیشن ہے پروفیسی کی وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. وہ بیسکلی ایسی بات ہے کہ آپ سعودی عربیہ کو بھی لے لیں، آپ بہت سارے مڈل ایسٹ کے ممالک کو لے لیں، آ کے آپ ایران کی سرحد کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تو آج کل کی دنیا میں پاسبل نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کی وشفل تھنکنگ ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنے مذہب سے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو لنک کرنے کی. اینڈ آئی ڈونٹ سی اور میرے خیال میں جس طریقے سے ایران نے جس مضبوطی سے جواب دیا ہے وہ بہت کلیئر اور کیٹیگوریکل
ایک میسج ہے اسرائیل کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ سیریا یا لیبیا نہیں ہوتے. اب وہ کردوں کو یوز کرنے کی بات کر رہے ہیں. ان کا ٹرمپ صاحب کا خیال ہے کہ جی کرد کھڑے ہو جائیں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کردوں میں تو تپڑ ہی نہیں ہے اس وقت کہ وہ ایران کے مقابلے میں کچھ کر سکیں. تو بہت مشکل ہے اس ہوموجینٹی کو توڑنا, اور بہت مشکل ہے. اور آپ نے تو اس قسم کی بات کر کے آپ نے پورے ایران کو یکجا کر دیا ہے. وہ لوگ ایون سم جوز ان ایران, اگلے دن میں دیکھ رہا تھا, وہ بھی جو ہیں وہ ایرانی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ اسرائیل. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہتے ہیں نا کہ اب یہ ٹرمپ صاحب کے گلے میں ایک ایسی چیز پھنس گئی ہے جو نہ نگلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ, یور اوپینین میڈم. طلحہ, لاسٹ ایئر آئی واز ان امریکہ, اور ایک میراتھن میں نے حصہ لیا جو غازہ کے لیے تھا, اور آپ یقین کرو سب سے زیادہ جو ڈونیشنز وہاں پہ دی گئی تھیں وہ جوز نے دی تھیں. جوز بہت شدت سے اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں. زائنزم جو ہے وہ ایک ٹوٹلی مختلف چیز ہے. وہ ایکسٹریمزم ہے وہ جو کہ آپ کو یہ نیتن یاہو کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں جو ایکچوئل جوز ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو اس لیے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جو زائنزم ہے وہ آر ایس ایس کا بھائی, یہ دونوں بہن بھائی ہیں. ایک نقطہ میرے خیال میں ہم شاید اس وقت ہمیں ضرور اپنی بحث میں لانا چاہیے, وہ ہے اکنامک پاور. جو جوز ہیں وہ تعداد میں تو کم ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے یہ اکنامک پاور ہے ویسٹ میں خصوصاً, وہ جوز کے ہاتھ میں ہے, اور the money makes the mayor go. اور یہ جو آپ سیکرٹری آف وار کو دیکھ رہے ہیں, کس نے اس کو لگایا ہے؟ کیوں ٹرمپ, جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. وہ اگر ان کو خوش نہیں رکھے گا تو اس کو بھی اٹھا کے وہ باہر پھینک دیں گے. تو وہ اس وقت بلیک میل ہو رہا ہے ان سے, اس کو بھی پتا ہے اس چیز کا صحیح. اور انہوں نے اس کو باور کرایا تھا کہ جی یہ تو 2-3 دن کا کھیل ہے, لیکن وہ کھیل الٹا پڑ گیا, وہ الٹا ان کے گلے میں جا کے اٹک گیا ہے. ذرا تھوڑا سا مجھے اجازت دے طلحہ, میں دوبارہ اس پہ موضوع پہ آتی ہوں. یہ سینیٹر صاحب کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو ان کو نہیں پتا کہ ایبسولوٹلی یس میں بڑا عرصہ پہلے تبدیل ہو گیا تھا. یہ مطلب ان کے جو پی ٹی آئی کے 2 سینیٹر ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تفصیلاً بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہمایوں خان محمد کی بات کر رہے ہیں. ہاں, میری بات نہیں کر رہی, یہ کلیئرفائی کر دیں. جی 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 جی. دیکھیں, ایک تو ان کے دور میں پاکستان ٹوٹلی آئسولیٹ ہو گیا تھا ڈپلومیٹکلی. ہم سے امریکہ ناراض تھا, ہم سے چائنا ناراض تھا, ہم سے سعودی عربیہ ناراض تھا, کوئی ہم سے خوش نہیں تھا, ہم ٹوٹلی اکیلے ہو گئے تھے. پھر انہوں نے یہ ریزولوشنز کی بات کرتے, خدا کے لیے ان کو بادام دے. کون تھا جس نے کانگریس میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروائی؟ مجھے ذرا آپ بھی ذرا ان سے پوچھ کے بتا دیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں بتا رہی ہے کہ 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے آسٹیرٹی میجرز کا اعلان کیا تھا, اور پھر چیئرمین سینٹ کے لیے 9 کروڑ کی گاڑی آ چکی ہے. اور یقیناً افسوس کی بات ہے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ آسٹیرٹی میجرز, پھر کہا گیا کہ آسٹیرٹی میجرز تو ہم نے ابھی اناؤنس کیے ہیں. گاڑی کا ہم نے آرڈر پچھلے سال کیا تھا مئی کے مہینے میں. آپ کو معلوم ہے یہ جو مرسیڈیز BMW گاڑیاں ہوتی ہیں فوراً آرڈر کرنے سے مل نہیں جاتی, ان کو آرڈر کر کے بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 کروڑ روپے ہم نے پیسے بچائے تھے اپنے بجٹ میں سے, اس لیے گاڑی خریدی گئی ہے. کاش کے بچے ہوئے پیسے عوام پہ خرچ ہوتے. لیکن میں زیادہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ میرے گھر میں بھی ایک سلنڈر ہے جس میں میں گیس بھر کے آتا ہوں, جس سے کھانا پکاتا ہوں. بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہیں. اب یہ LNG نہیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے, اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور کیا ہمیں 9 کروڑ کی گاڑیاں خریدنی چاہیے ایسے حالات میں؟ ڈاکٹر ہمایوں خان محمد صاحب, آئی ول ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یو. آپ کی نظر میں جو لوگ LNG پہ ڈپینڈنٹ ہیں وہ کیا کریں گے, کس طرح اپنے گھر میں چولہا گرم کریں گے, کھانا پکائیں گے, اور کیا چیئرمین سینٹ کو یوسف رضا گیلانی کو ان حالات میں 9 کروڑ کی گاڑی لینی چاہیے تھی؟ حضور ہمایوں خان محمد صاحب. دیکھیں جی, ابھی تھوڑی سی میرے اوپر کرٹیسزم ہو رہی تھی. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں.
آپ اس شخص کی کیا بات سنیں گے کہ جس سے جب ایک پروگرام میں سوال کیا کہ آپ کو پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا شعور، تو انہوں نے پیسے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہ ان کے لیڈر بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم شعور سے آپ کو پیٹ نہیں بھر سکتے، شعور سے یہ نہیں کر سکتے. شعور کا تو ان کا دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور شعور آپ کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. آگے بات بتا دیتا ہوں، صرف یہ گاڑی کی بات نہیں ہے، یہ تو 9 کروڑ کی گاڑی ہے. 11 ارب کا جہاز کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس جہاز کے اندر جو آپ پائلٹ رکھ رہے ہیں، اسپیشل پائلٹ منگوا رہے ہیں، ان کو جو اتنی لمبی لمبی تنخواہیں دے رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ جو اس کی سروسز میں ہو رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں واقعی بالکل آسٹیرٹی میجرز ہیں. آپ اچھی بات کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اگر آسٹیرٹی میجرز میں کر رہے تو ایک منسٹر اپنے ساتھ 2 3 4 پروٹوکول کی گاڑیاں کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ سمپل ایک گاڑی میں کیوں نہیں پھرتا؟ اکیلے ایک گاڑی میں کیوں نہیں پھرتا؟ اگر اس کو بہت ڈر ہے تو ورک فرام ہوم کرے، اپنے سارے آن لائن کام کرے. وائی از ہی ڈوئنگ دیٹ تھنگ؟ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں سمجھتا ہوں اٹ از آل، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ اس میں کوئی آسٹیرٹی میجرز نہیں ہے. ان لوگوں نے پیسے، ان کے پاس جو انکم نہیں ہو رہی تھی ان کے ساتھ، اس بیسس پہ انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھائی تھی تاکہ کسی طریقے سے ان کے فیس سیونگ ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسی طرح ہی رسوا ہوں گے جیسے ٹرمپ رسوا ہو رہا ہے. سرمد صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہمیں 9 کروڑ کی گاڑی لینی چاہیے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے لیے؟ سر میں 2 باتیں کروں گا. پہلے میں 9 کروڑ کی گاڑی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں جو عظمیٰ بیوی نے بات کی اور جو ہمارے نظر صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ کروں گا. دیکھیں، 9 کروڑ کی گاڑی جو ہے جس کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں، 2 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ چیئرمین سینٹ کی انٹائٹلمنٹ ہے گاڑی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ گاڑی جو ہے یہ مئی 2025 میں بک کرائی گئی تھی. سب کو معلوم ہے کہ گاڑی کے اور 100% پیمنٹ مئی 2025 میں کر دی گئی تھی. اس قسم کی گاڑیوں کو آپ کو معلوم ہے یہ امپورٹ ہوتی ہے، اور یہ انڈس موٹر اس کو امپورٹ کرتا ہے، اور نارملی ٹیکس 8 to 9 months منیمم ٹو ریچ. تو وہ تو ایک چیز جو 25 میں جب مئی میں بک کرائی گئی تھی کی گئی تھی وہ یہاں اب آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھی یہ خالی یہ گاڑی نہیں تھی، بہت ساری جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی گاڑیاں بھی ریپلیس ہوئی تھی، تو وہ بھی اسی وقت آرڈر کی ہوئی تھی. کچھ آ گئی، کچھ ابھی پائپ لائن میں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بغیر اس کے کہ ایک چیز ہو اور ہم بغیر سوچے سمجھے ٹھا کر کے فائرنگ کرنا شروع کر دیں جیسے کہ ہمارے دوست کر رہے ہیں. پرسپیکٹو کے بعد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر ہم پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایکچولی نوٹ والی جو بات ہے کہ میرے خیال میں ہم بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب نے کہیں کب تھی. یہ ایک امریکن جرنلسٹ کو ایک انٹرویو دیا جا رہا تھا جس کے اندر امریکن جرنلسٹ نے کہا کہ میں آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھتا ہوں کہ اگر امریکہ نے آپ سے بیسز مانگی تو کیا آپ بیسز دیں گے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ساتھ میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میں کیوں نہیں دوں گا. انہوں نے امریکہ کو کبھی ان میں ضرورت نہیں تھی کہ امریکہ کو کہتے ہیں، وہ ایک جرنلسٹ کو بچا دے تو انہوں نے کہہ دیا. اور وہ تو جیسے میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ ہے کہ ہمیشہ نیریٹو بلڈنگ نہیں آتی. ان کو بہت اچھی نیریٹو بلڈنگ کرنی آتی ہے. انہوں نے ایبسلیوٹلی وہاں سے نکال کے ایک اپنا نیریٹو بنا دیا. اور یہ وہی جماعت ہے جیسے عظمیٰ بیوی نے بتایا جنہوں نے کانگریس اور سینٹ میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن موو کی اور پاس کروائی. پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک ریزولوشن موو کی اور وہ ریزولوشن موو کروائی اور وہ پاس کروائی. انہی لوگوں سے جن کی آج یہ بات بغیر میں بیٹھ کے مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زائنسٹ یہ بیسکلی آپ صرف 2 چیزیں دیکھ لیجیے. ایک حکیم سعید کو پڑھ لیجیے اور وہ جو تھے ہمارے پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کو سن لیجیے. آپ کو سارا جو مدعا ہے نا آپ کے سامنے آ جائے. بہت بہت شکریہ سینیٹر سرمد علی صاحب، سینیٹر ہمایوں خان مومن صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کر رہی تھیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ عظمیٰ صاحبہ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا ہے. آخر میں دعا کر سکتے ہیں ہم، اور ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی راہ پہ رکھنا، ہمیں سچ کی راہ پہ رکھنا، ہمیں ہمیشہ اہل بیت کی راہ پہ رکھنا، کیونکہ اس وقت فتنے کا دور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان بڑا طاقتور ہو چکا ہے. شیطان اس وقت دنیا پہ قابض ہے، اور زیادہ تر مسلمان حب الدنیا ہوئے ہوئے ہیں، دنیا سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو اس رمضان کے آخری دنوں میں، اس آخری عشرے میں، آخری بابرکت راتوں میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ رکھے،
ہمیشہ اس راستے پہ رکھے جس راستے پہ انہوں نے اپنے صالحین بندوں کو رکھا، اہل بیت کو رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو رکھا. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.